अस्सलाम वालेकुम सामीन। किताब का नाम है नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। इसके मुसन्निफ़ हैं नॉर्मन विंसेंट पेल और इसकी मुतरजिम हैं शाइस्ता अहमद। इसे शाया किया है दारुशऊर पब्लिशर्स लाहौर ने। सामीन, आप जानते हैं कि दारुशऊर पब्लिशर्स लाहौर सेल्फ हेल्प बुक्स सीरीज़ में एक जाना माना नाम है और अब ये अपने कुतब ऑडियो बुक्स की सीरीज़ में आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले यकीनी बना लीजिए कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दिया है ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल होती रहें। तीसरे उन्वान का नाम है जुर्रतमंदी। इस उन्वान के तहत हम दर्जा झैल बातों पर बहस करेंगे। नंबर 1 एतमाद, नंबर 2 उम्मीद, नंबर 3 आमादगी, नंबर 4 यकीन दहानी, नंबर 5 आसूदगी, नंबर 6 यकीन, नंबर 7 सब्र, नंबर 8 साबित कदमी, नंबर 9 कुर्बानी और नंबर 10 अमन। एतमाद। अल्लाह ताला ने हमें खौफजदा करने वाले जज्बे से नहीं नवाजा, लेकिन उसने हमें ताकत, प्यार और ज़ब्त नफ्स के जज्बे से सरशार किया है। सामीन, आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी खौफ और वसवसे से दो चार होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए आप इस जज्बे से निजात पा सकते हैं, और इस सवाल का जवाब सिर्फ 4 अल्फाज हैं, यानी एतमाद और भरोसा खौफ और वसवसे को भगा सकता है। एतमाद और भरोसा खौफ और वसवसे से 4 गुना बड़ा है। जब भी आप किसी किस्म के ऐसे जज्बे से दो चार होते हैं तो उसको एतमाद के जज्बे से गिनना और बर्दाश्त करना शुरू करें, क्योंकि खौफ कोई बड़ा मसला नहीं है तब तक जब अल्लाह ताला हमारे साथ है। प्यार खौफ और वसवसे पर एक गालिब कुव्वत रखता है। प्यार भरे आमाल को सर अंजाम देने से आपके अंदर अल्लाह अपना भरोसा, एतमाद और जज्बा पैदा करता है और आप अल्लाह के सामने अपनी कुव्वत के हथियार फेंक देंगे। अल्लाह ताला की मदद और हिफाजत को हमेशा अपना ज़ाब्ता हयात रखते हुए ज़िंदगी गुजारें तो आप यकीनन दिमाग के ऐसे सुकून से सरशार हो जाएंगे जहां पर खौफ व वहम नामी कोई चीज़ गलबा नहीं पा सकेगी। आप पर यकीनन एतमाद से भरपूर ज़िंदगी का दरवाज़ा खुल जाएगा। थोड़ी देर के लिए महसूस करें कि अल्लाह ताला आपके साथ उस वक्त मौजूद है। वो उसी कमरे में है जहां आप बैठे हैं या जहां आप चल रहे हैं, वो आपके साथ मौजूद है। उसका नूर अपने चेहरे पर देखें तो क्या आप खौफजदा या अफसरदा होंगे? इसका जवाब यकीनन नहीं में होगा। खैर, ये तब ही मुमकिन है जब आप उसको अपने दिल में महसूस करोगे और इस बात पर अपना ईमान रासिख कर लोगे कि वो हमेशा अपना भला चाहता है और वो तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देगा। उम्मीद। तो तुम इस बात पर ईमान रखो कि जो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआओं में मांगते हो वो तुम्हें मिल चुका है, और अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी आरज़ुओं की तकमील के जज्बे से ज़रूर सरशार करेगा। आप कभी तब तक शिकस्ता या नाआसूदा नहीं हो सकते जब तक आपने उम्मीद के दामन को मजबूती से थामा हुआ है। ये ख्याल अपने जहन के किसी कोने में रखें, आप कितने मुश्किल ज़दा, बीमार, मायूस और डिप्रेशन ज़दा हालात से दो चार हों, आपने बहुत पुरानी ये कहावत तो ज़रूर सुन रखी होगी, जहाँ ज़िंदगी होती है वहाँ उम्मीद होती है। लेकिन मैं आपको एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि इस मुहावरे को थोड़ा सा बदल लें, यानी जहाँ उम्मीद होती है वहाँ ज़िंदगी होती है। जैसे इकबाल ने कहा था, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। आपको यकीनन आपकी दुआओं का समर ज़रूर मिलेगा, हत्ता कि वो भी जो आप सिर्फ सोचते हो और कहते हो और उस रब से मांगते नहीं, वो भी अल्लाह ताला सुन रहा है। इसलिए अगर आप इस अकीदे को मजबूत बनाने और यकीन कायम करने पर रियाजत करना शुरू कर दें तो आप अल्लाह ताला के इस बेबहा नेमतों के साथ आशना हो जाएंगे, जिनके बारे में सिर्फ आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि आपके पास रासिख ईमान क्या फुकदान था। हालांकि वो उस वक्त भी आपके पास रास्ते में मौजूद थीं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको देने के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब आप उम्मीद भरे दिल, दिमाग और जज्बे के साथ ज़िंदा रहना शुरू कर देंगे तो आप ज़िंदगी के बहुत कीमती राज से वाकिफ़ हो जाएंगे। आमादगी। तुमको अपने आप को अल्लाह ताला के हिफाजत में देने की ज़रूरत है, फिर तुम अपनी मुश्किलात के दिनों में बहुत मजबूत तरीके से खड़े होने के काबिल हो जाओगे।
پہلے اس بات پر اپنی سوچ کو صاف اور شفاف کر لو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اس کا ابتدائی استعاراتی مفہوم یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک انسان کس طرح اپنی طاقت کے ہتھیار کو اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کے ہتھیار کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ اپنے آپ کو عقیدے کی ایسی ذرہ سے ڈھانپ لو جیسے ایک نوجوان جنگجو اس لبادے کو اوڑھتا ہے اور اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ پھر آپ یقیناً اس قابل ہو جاؤ گے اور زندگی کے کٹھور امتحانوں میں بہت ثابت قدمی سے برداشت کو پیدا کرو گے۔ آج ہی سے سچ کا لبادہ اوڑھنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ جب آپ سچ کے حصار میں گھر جائیں گے تو پھر آپ روحانی طور پر اتنے پختہ اور کامل ہو جائیں گے کہ کوئی مشکل آپ کو ہرا نہیں سکے گی۔ ہدایت ایک ایسا چار آئینہ ہے جس میں سے آپ بھلائی، اچھائی، پختہ سوچ اور رہنمائی کے جذبے سے سرشار ہو سکتے ہیں۔ اس تمغے کو اٹھائیے اور اس سے اپنے دل کی حفاظت کیجیے جو آپ کا ابدی مرکز ہے۔ یہ لبادہ آپ کے سر سے نہایت کٹھور اور منفی سوچوں کو ہٹا دے گا۔ آخر میں سچے جذبات پر اپنی گرفت مضبوط کریں اور اللہ کی پاکیزہ اور مضبوط تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں جو آپ کی کسی بھی بھاری سے بھاری طوفانوں کے ساتھ لڑنے میں مدد دے گا۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں اور پھر آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کر دیں تو یقیناً آپ پر اس کی حکمت کے دروازے کشادہ ہوتے جائیں گے۔ یقین دہانی: اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ حصار آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ مایوسی اور شکوک و شبہات کے دامن کو تھام لیتے ہیں تو وہ آپ کی خداداد صلاحیتوں پر غالب آ جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ سے یہ مت کہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ خوبیاں اپنے اندر نہیں رکھتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس آپ کے ساتھ کچھ ایسا بہت بڑا موجود ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مضبوط حصار موجود ہے۔ آپ کو صرف اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مضبوط طاقت ہمیں آگاہی دلانے کے لیے اور ہمارے بگڑتے کام بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بنی نوع انسانوں میں ایک یہ بہت بڑی خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ عقیدے اور بھروسے والا رویہ بنا لیتے ہیں۔ جب ہم امید، بھروسے، دعا اور اللہ تعالیٰ سے رغبت قائم کرتے ہیں تو خود بخود ایک ایسی حالت اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور پھر زندگی کی ہر نعمت آپ کے قدموں میں نچھاور ہو جاتی ہے۔ اپنے دماغ کو مثبت روحانی قوت سے بھر لیں تو پھر آپ کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی بن جائے گی اور ہر نیک کام آپ کی زندگی کا شعار بن جائے گا۔ آسودگی: یقیناً تمہاری بھلائی اور محبت ہمیشہ زندگی میں میرے ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ اللہ بزرگ و برتر کے گھر میں قیام پذیر رہوں گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے تنہا، مایوس اور افسردہ محسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ تنہا نہیں ہیں۔ جب کبھی بھی آپ تشویش اور بے چینی سے دوچار ہوتے ہیں تو اس بات کو بار بار دہرائیں کہ میں تنہا نہیں ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بار بار شکر ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر سفر کے اختتام پر اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ ہر مشکل میں اس کا شکریہ ادا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا مشاہدہ کیجئے کہ کس طرح ہمیشہ ان کی مدد کی جاتی ہے اور وہ حفاظت میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وسیع خزانوں میں سے نعمتیں حاصل کرنے میں ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دکھ بھری بے سر و سامان دنیا میں ثابت قدم اور جاوداں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرتا ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ اس چیز پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس پاکیزہ اور برتر صفات کے مالک کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو ایک دن آپ کو اس چیز کا ثمر ضرور ملے گا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ یقین: کوئی چیز کھو دو تو اللہ تمہیں وہ دے دے گا، تلاش کرو گے تو تم کو اللہ ملے گا، کھٹکھٹاؤ تو وہ اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ ہم بہت حقیر یقین اور اعتماد کے سہارے زندگی گزارتے ہیں۔ ہم ایک ٹرین کے موٹر مکینک، گاڑی کے ڈرائیور اور ہوٹلز کے شیف پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات اپنی ساری زندگی کے لمحات ان لوگوں کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم ان کو جانتے تک نہیں ہوتے۔ یہاں ہم ایک گھومتی ہوئی دنیا میں قیام پذیر ہیں جو کہ تمام کی تمام اس کے قبضے میں ہے، اور ہم اپنے خیالات اور جذبات کے اختیار اللہ کو نہیں دیتے،
پھر بھی یہ دنیا اس کے قبضے میں ہے، حالانکہ وہ اکیلا اور واحد شان، اعلیٰ، ہمارے مکمل عقیدے اور بھروسے کا سزاوار ہے۔ جب آپ اپنی کسی دعا کو مانگتے ہیں تو اس بات سے فضول شک و شبہات میں مبتلا نہ ہوئیے کہ وہ آپ کی دعاؤں کا درست ثمر آپ کو عطا نہیں کرے گا۔ ہماری اکثر دعاؤں کی نہ صرف قبولیت کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم درست طریقے سے وصول اور مثبت توقع نہیں کرتے۔ ہم اپنی خواہشات کو کہنے اور دعاؤں کو مانگنے میں تو ہر وقت ماہر ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کے وقت کا انتظار نہیں کرتے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ پر اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو، اس کی سخاوت کو، اس کے اعتماد کو اور اس کی بھلائی اور اچھائی کو جان لیتے ہیں تو یقیناً آپ اس پر اپنا اعتماد راسخ کر لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو غیر یقینی پن سے دوچار ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو مندرجہ ذیل الفاظ اپنے آپ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی میں نے اپنے ہتھیار اور اپنے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی پر یقین و اعتماد رکھوں گا۔ میں اپنے تمام کاموں کے نتائج اللہ پر چھوڑ رہا ہوں۔ اس بات پر اعتماد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے تمام ناآسودہ حالات کا حل موجود ہے۔ کبھی بھی اس سے کہیے کہ کسی عمل کو کرتے ہوئے مت ڈریں، اس پر اعتماد کریں۔ صبر۔ اپنے آپ کو تبدیل اس طرح مت کیجئے جیسے اس دنیا کے لوگ کرتے ہیں، بلکہ خیالات کو ایک انوکھا رخ دیتے ہوئے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے۔ پھر آپ یہ جاننے کے قابل ہو جائیں گے کہ اللہ آپ کے لیے کیا چاہتا ہے۔ پھر آپ یہ جان جائیں گے کہ اس کے نزدیک کیا اچھا اور خوشگوار ہے اور کیا چیز بالکل درست حیثیت رکھتی ہے۔ سامعین، اگر آپ کو اللہ کی خواہشات اور اپنی خواہشات کے درمیان کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو آپ کس چیز کو منتخب کریں گے؟ میرے خیال میں آپ اللہ کی خواہشات کو ترجیح دیں گے۔ ایسا کبھی مت سوچیں کہ آپ ہر چیز کو اپنے طریقے سے قابو کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی موجودہ حالات سے مایوس اور پریشان نہ ہوئیے، کیونکہ یہ آپ کی توجہ کو اللہ کی درست خواہشات سے ہٹا دے گی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت مند دیکھے گا تو وہ آپ کو ضرورت عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اشیاء کو پیسنے والی چکی بہت آہستہ آہستہ پیستی ہے۔ ذہن میں ایک ایسے پہیے کا تصور لائیے جو کہ تاریخ کی ندی میں بہت آہستہ آہستہ اپنا مدار مکمل کرتا ہے اور ایک خاص رفتار میں ہر وقت رواں دواں رہتا ہے۔ اس سست رفتار پہیے کو اللہ تعالیٰ کا پہیہ سمجھیے۔ یہ کبھی غلطیاں سرزد نہیں کرتا اور نہ یہ کبھی رکتا ہے۔ یہ بے شک سست رفتار ہے اور اس کی سست رفتار حرکت انصاف کی طاقت کو ضرور باہر لائے گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی جلد بازی نہیں کرتا، لیکن وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ ثابت قدمی۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں وہ دوبارہ مضبوط ہو جائیں گے۔ وہ ایک شاہین کی طرح آسمان پر نمودار ہوں گے۔ وہ اتنا تیز دوڑنے کے باوجود کبھی بھی آرام کی طلب نہیں کریں گے۔ وہ تیز تیز پیدل چلیں گے لیکن کبھی تھکیں گے نہیں۔ سامعین، کبھی شکست کے بارے میں مت گفتگو کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خود اسے تسلیم بھی کرتے ہیں۔ ساحل سے مت چپکیں اور بلند و بالا جگہوں سے مت ڈریں۔ بلند، وسیع، گہرا اور دور تک سوچیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، اللہ تعالیٰ ثابت قدم لوگوں کے ساتھ ہے۔ جب میں ایک بچہ تھا، خاص طور پر الجبرا کی اکتا دینے والی کلاس کے بعد میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں کبھی اس کو سمجھ نہیں پاؤں گا، میں اسے نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھے کنکھیوں سے گھورا اور کہا، ان کی سخت اور گہرے لفظوں نے مجھے پھر سے تازہ اور خوشگوار کر دیا ہے۔ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ واقعی کر سکتے ہیں۔ ان لفظوں کے پیچھے کیا طاقت پوشیدہ ہے کہ آپ اس وقت جان سکیں گے جب آپ ان لفظوں پر یقین کرنا شروع کریں گے۔ کیا آپ کے پاس ایک بڑا مقصد ہے؟ ایک ناممکن خواب کیا آپ کی خواہش ہے؟ پھر اپنے بھروسے کو اتنا پروان چڑھائیں جیسے ایک عقاب یا شاہین بھروسہ کرتا ہے۔ اپنے ناممکن خواب کی تکمیل پر اعتماد کریں اور اس بات پر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس ناممکن خواب کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ بلند، وسیع، گہرا اور حقیقی سوچیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ قربانی۔ سورج کی روشنی ان لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی اور کسی قسم کی آگ ان لوگوں کو تنگ نہیں کرے گی، کیونکہ کانٹوں کے درمیان بچھڑا ہی ان کا گڈریا ہے۔
وہ ان کی پانی کے چشموں کی طرف رہنمائی کرے گا جو انہیں زندگی بخشے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے ہر آنسو کو مٹا دے گا۔ سامعین محترم، آخری عنوان ہے امن۔ امن، میں تمہیں امن پر چھوڑتا ہوں، اس امن پر جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ میں تمہیں اس طرح سے نہیں نوازتا جیسے یہ دنیا تمہیں عطا کرتی ہے، اس لیے کبھی اپنے آپ کو مشکلات زدہ اور خوف زدہ محسوس مت کریں۔